अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब माशाल्लाह खैर से होंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको खुश रखे, खैर आबाद रखे, सेहतमान की बेहतरीन हालत में रखे। नमाज तरावी पढ़ने वालों के लिए खुशखबरी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने ईमान की हालत में और अजर व सवाब के हसूल की नीयत से रमज़ान का क़याम किया, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ किए जाएंगे। तो लंबे लंबे क़याम करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कुरान पाक पढ़ें। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल व करम के साथ पारा नंबर 20 का आगाज़ करने वाले हैं। आइए मिलके दुआएं पढ़ लेते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन। पारा नंबर 20 के शुरू में अभी सूरह नमल ही है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर फरमाते हैं, अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द व अंज़ल लकुम मिनस समाइ माअन फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ातल बहजह मा कान लहुम अन तुंबितू अश्शजरहा आ इलाहुम मअल्लाह बल हुम कौमुन यादिलून। किसने आसमान और ज़मीन बनाए और तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा और उसने उससे पुररौनक बाग पैदा कर दिए जिसके दरख्त लगाने तुम्हारे बस के न थे। क्या अल्लाह के सिवा कोई और माबूद भी है? बल्कि ये गैरों को अल्लाह के बराबर समझते हैं। किसने ज़मीन ठहरा दी और उसमें नहरें बहा दी और उसके लिए पहाड़ पैदा कर दिए और 2 दरियाओं में आड़ कर दी? क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी हो सकता है? बल्कि उनमें से अक्सर समझ ही से महरूम हैं। कौन है जो बेकरार की दुआएं कबूल फरमाता है जब वो उसे पुकारता है और तकलीफ दूर फरमा देता है और तुम्हें ज़मीन में जानशीन बनाता है? क्या अल्लाह के साथ दूसरा माबूद हो सकता है? तुम बहुत कम नसीहत मानते हो। कौन है जो तुम्हें खुशकी और तरीकी तारीकियों में राह दिखाता है और जो अपनी रहमत से पहले बिशारत वाली हवाएं भेजता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद माना जा सकता है? अल्लाह पाक उन मुश्रिकों के शिरकों से बुलंद व बालातर है। कौन है जो मखलूक को पैदा करता है फिर उसे दोबारा पैदा फरमा देगा और जो तुम्हें आसमान और ज़मीन से रोजी देता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी हो सकता है? आप फरमाएं, अगर तुम सच्चे हो तो अपनी दलील लेकर आओ। आप फरमा दें, आसमान और ज़मीन में मैं कोई भी बजट अल्लाह के गैब के नहीं जानता। उन्हें तो ये भी खबर नहीं कि कब उठाए जाएंगे, बल्कि आखिरत के बारे में उनके इल्म खत्म हो गए हैं, बल्कि उन्हें उसमें शक है, बल्कि वो उससे अंधे हैं। यहाँ पर बहुत सी नेमतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको गिनाई ताकि वो समझ बूझ से काम ले लें और 5 दफा एक ही फिक्र रिपीट किया, आ इलाहुम्मा अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी हो सकता है? जब भी कोई आड़े वक्त किसी मुसीबत में गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ करता है तो अल्लाह जरूर दुआएं कबूल करता है। जो एक मुसलमान हो, चाहे कोई काफिर हो, चाहे कोई दीनदार हो, चाहे कोई बद दीन हो। जैसे कि फिरऔन ने उस समंदर में रास्ते के लिए दुआ की थी तो उसकी दुआ भी कबूल तो हो गई थी, लेकिन आखिरी वक्त था उसे माफी नहीं मिली थी और सब के सब गर्क हो गए थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सब कुछ जिन्नो इंसान के लिए बनाया। नहरें बहा दी, पहाड़ बनाए ताकि जमीन हिले नहीं, हवाएं, पानी, बारह बाग, फल, सब्जियां, अनाज, खुशकी, तरी, दिन रात। इंसान अल्लाह की नेमतों को गिनना भी चाहे तो गिन ना सके। बेहद शुमार नेमतें हैं। सबसे बड़ी नेमत कि हमें मुसलमान बनाया और दूसरे ये कि तंदुरुस्ती सेहत अता फरमाई। इसके अलावा बेशुमार नेमतें हैं। आगे फरमाया, और काफिरों ने कहा, क्या जब हम और हमारे बाप दादा मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम वाकया पैदा किए जाएंगे? बिलाशुबा हमसे और हमसे पहले हमारे बाप दादा से यही वादा होता चला आ रहा है। ये तो महज पहले लोगों के अफसाने मालूम होते हैं। आप फरमा दें कि दुनिया में चलो फिरो, फिर देखो कि मुजरिमों का क्या अंजाम हुआ। आप उनके बारे में गम न खाएं और उनकी साजिशों से दिल पर मैल न लाएं और कहते हैं, अगर तुम सच्चे हो तो ये वादा कब पूरा होगा?
آپ فرما دیں تم جس بات کی جلدی مچا رہے ہو شاید وہ تم سے قریب ہی آ لگی ہو۔ واقعہ آپ کا رب لوگوں پر بڑا ہی مہربان ہے، لیکن اکثر آدمی ناشکرے ہوتے ہیں۔ آپ کا رب ان کے دلوں کی چھپی اور کھلی تمام باتوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ آسمان و زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو روشن کتاب میں نہ ہو۔ بلا شبہ یہ قرآن اسرائیلیوں کے اکثر اختلافوں کا فیصلہ فرماتا ہے اور سچ مچ ایمان والوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ بلا شبہ آپ کا رب ان میں اپنے حکم سے فیصلے فرمائے گا اور وہ سب پر غالب اور بڑے علم والا ہے۔ پس آپ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں، یقیناً آپ سچے اور روشن دین پر ہیں۔ دیکھیے آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹ پھیر کر جا رہے ہوں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ دکھا سکتے ہیں۔ آپ تو محض انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہوئے ہیں، پھر فرما برداری میں مصروف رہتے ہیں، اور جب ان پر عذاب کی بات واجب ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے گفتگو کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں کو مردہ کہا ہے کیونکہ وہ مردوں کی طرح ہیں کہ سن ہی نہیں سکتے، حق کی بات سنتے نہیں، ان کے دلوں پر پردے ہیں اور ان کے کانوں میں کفر و شرک کی ڈانٹیں ہیں۔ پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کیوں سنیں گے، خصوصاً جب کہ پیٹ پھیر کر بھاگے بھی جا رہے ہوں۔ آگے دابۃ الارض کا بیان ہے۔ دابۃ الارض قیامت کے بالکل قریب نکلے گا جب لوگ بالکل بگڑ جائیں گے، یعنی بالکل نافرمان ہو جائیں گے، اول سے لے کر آخر تک سب اللہ کے احکام چھوڑ بیٹھیں گے اور صحیح دین بدل ڈالیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مکہ سے دابۃ الارض نکالے گا، یہ لوگوں سے بات چیت کرے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دابۃ الارض لوگوں پر نشاندہی کر دے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ بات بھی کرے گا اور نشاندہی بھی کر دے گا۔ اس کے پاس عصائے موسیٰ علیہ السلام اور انگشتری سلیمان علیہ السلام کی ہوگی، اور ہر مومن کے چہرے پر عصائے موسیٰ سے ایک سفید نقطہ ڈال دے گا جو پھیل کر تمام چہرے کو چمکا دے گا، اور کافر کے چہرے پر انگوٹھی سے ایک سیاہ نقطہ بنا دے گا جو پھیل کر تمام چہرے کو سیاہ کر دے گا۔ اس وقت مومن و کافر صاف پہچان لیے جائیں گے۔ لوگ بازاروں میں کہیں گے کہ اے کافر یا اے مومن یہ چیز کتنے کی ہے وغیرہ وغیرہ۔ ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوئے لوگ پہچان لیے جائیں گے کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر۔ حالانکہ اس وقت مومن کوئی رہ جائے گا، لیکن کافر یا نافرمان یا گنہگار زیادہ ہوں گے۔ آگے فرمایا اور جس دن ہم ہر قوم میں سے اس جماعت کو جو ہماری آیتیں جھٹلایا کرتی تھی جمع کریں گے، یہاں تک کہ جب وہ حاضر ہو جائیں گے تو اللہ پوچھے گا کیا تم نے میری آیتیں جھٹلائی تھیں حالانکہ تمہیں ان کا پورا علم بھی نہ تھا، اور تم کیا عمل کیا کرتے تھے، اور ان پر ان کے ظلم کی وجہ سے یہ بات پڑ جائے گی، پھر وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے رات بنائی تاکہ لوگ اس میں آرام کریں اور دن کو روشنی والا بنا دیا؟ بلا شبہ یقین والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو آسمان و زمین والے گھبرا جائیں گے بجز اس کے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے، اور سب عاجزی کرتے ہوئے اس کے پاس آ جائیں گے، اور تم پہاڑوں کو اپنی جگہ جمے ہوئے سمجھ رہے ہو مگر وہ بھی ابر کی طرح اڑے پھر رہے ہوں گے۔ یہ ہے اللہ کی کاریگری جس نے ہر چیز مضبوط بنائی، اور وہ تمہارے عملوں سے خوب واقف ہے۔ جو شخص بھلائی کے ساتھ آئے گا اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا، اور جو برائی لے کر حاضر ہوگا وہ اندھے منہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ یہ محض تمہارے عملوں ہی کا بدلہ ہے۔ مجھے یہی حکم ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جسے اس نے حرمت والا ٹھہرا دیا ہے، اور ہر چیز اسی کی ہے، اور مجھے حکم ہے کہ میں فرما برداروں میں شامل رہوں اور قرآن کی تلاوت کرتا رہوں۔ پھر جو راہ پر آ جائے وہ اپنے فائدے کے لیے راہ پر آئے گا، اور جو بھٹک جائے تو آپ فرما دیں میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں، اور آپ فرما دیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا جنہیں تم پہچان لوگے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ مجھے اس شہر کے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرمت والا بنایا ہے رب ہی کی عبادت کا حکم ہے، اور ہر چیز اسی ہی کی ہے۔
تو یہ حرمت والا شہر ہے، یہاں پر لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، یعنی فتح مکہ کے بعد اس میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد سب ختم ہو گیا، یعنی اس کی حرمت شرعی اور تقدیری دونوں قسم کی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے حرمت والا بنایا ہے۔ فتح مکہ کے دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شہر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی دن حرمت والا بنا دیا تھا جس دن آسمان و زمین پیدا کیے تھے، اب بھی یہ اللہ کی حرمت سے قیامت تک حرمت والا ہے۔ یہاں کا کانٹا نہ توڑا جائے، نہ یہاں کے شکار کو ڈرایا جائے، اور نہ یہاں کی گری پڑی چیز اٹھائی جائے، ہاں وہ اٹھا سکتا ہے جو اسے پہچان کروائے، اور نہ یہاں کی گھاس کاٹی جائے۔ پھر فرمایا کہ اللہ ہی کی ہر چیز ہے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ سورہ نمل مکمل ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرما دے، درگزر فرما لے، ہم سب سے راضی ہو جائے، ہماری آخرت کے لیے ذخیرہ بنے، آمین۔ تو آگے ہے سورہ قصص۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے 28 سورت ہے اور نزول کے لحاظ سے 49 سورت ہے۔ یہ کامل سورہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، یعنی ہجرت سے پہلے، لہٰذا یہ مکی سورت ہے۔ اس میں 88 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین۔ طاسین میم حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ آگے فرمایا یہ آیتیں روشن کتاب کی ہیں، ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سچی خبریں پڑھ کر یقین لانے والوں کے لیے سناتے ہیں۔ واقعہ فرعون نے سرزمین مصر پر سرکشی اختیار کر رکھی تھی اور اس کے باشندوں کو کئی حصوں میں بانٹ رکھا تھا، ان میں سے ایک جماعت کو کمزور کر رکھا تھا، ان کے بیٹے ذبح کر ڈالتا تھا اور بیٹوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ یقیناً یہ فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ ہم نے چاہا کہ ان کمزوروں پر جو اس علاقے میں کمزور کیے جاتے ہیں اپنا احسان فرمائیں، انہیں پیشوا اور وارث بنائیں اور انہیں اس علاقے میں طاقت دیں، اور فرعون و حامان اور اس کے لشکروں کو وہی دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے تھے۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کو حکم دیا کہ اسے دودھ پلاتی رہ، پھر جب تجھے اس کے بارے میں کچھ خوف ہو تو اسے بے خطر اس دریا میں ڈال دے اور غم نہ کرنا، ہم اس بچے کو تیرے ہی پاس لوٹا دیں گے اور ہم اسے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ پھر فرعون والوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ یہ ان کا دشمن اور ان کے لیے باعث رنج بن جائے گا۔ یقیناً فرعون، حامان اور ان کے لشکر والے سب خطا کار تھے۔ فرعون کی عورت نے کہا یہ بچہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے نہ مارو، شاید یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا ہی بیٹا بنا لیں، اور یہ مستقبل سے بے خبر تھے۔ اور موسیٰ کی ماں کا دل تڑپ اٹھا، واقعہ یہ تو راز کو آشکارا کر دینے والی ہی تھی، اگر ہم اس کا دل مضبوط نہ کرتے اور اسے نہ ڈھارس دلاتے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے رہے۔ اس نے اس کی بہن سے کہا اس کے پیچھے پیچھے جا، آخر کار وہ اس سے دور سے دیکھتی رہی اور انہیں اس بات کی خبر بھی نہ ہوئی۔ ہم نے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ حرام فرما دیا تھا۔ اس نے کہا کیا میں تمہیں ایسا خاندان بتاؤں جو اس بچے کی تمہاری وجہ سے پرورش پر راضی ہو جائے اور اس کا خیر خواہ بھی ہو۔ آخرکار ہم نے اس بچے کو اس کی ماں کے پاس واپس کر دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور ملول بھی نہ رہے، اور اسے معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ یقین نہیں کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پھر سے آیا۔ جب کثرت سے اسرائیلیوں کے بچے فرعون نے قتل کر ڈالے تو کبتیوں کو اسرائیلیوں کے ختم ہونے کا اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ قوم ہی فنا نہ ہو جائے اور ان کے سخت اور نیچے درجے کے کام ہمارے سر نہ مٹ جائیں۔ انہوں نے فرعون سے اس اندیشے کو ظاہر کیا کہ اگر قتل کا یہ قانون کچھ دنوں اور مسلط رہا تو بوڑھے اسرائیلی تو مر جائیں گے اور ان کے بچے قتل ہی کر دیے جائیں گے، جیسے کہ آج کل بھی فلسطینی جو بچے ہیں ان کو اسرائیلی مار رہے ہیں تاکہ وہ بڑے ہو کر ہمارے خلاف نہ ہو جائیں۔ عورتوں کو نہیں مانتے تھے کہ یہ کیا سخت کام کر سکتی ہیں،
یہ کون سا ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ تو 1 سال کے بچے وہ مار ڈالتے تھے اور 1 سال کے بچے زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کے معافی کے ساتھ تو حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور قتل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف سے اس کام پر حکم مقرر تھے، اور دائیاں محلہ در محلہ گھومتی رہتی تھیں۔ جس عورت کے حمل دیکھ لیتی اس کا نام داخل رجسٹر میں کر دیا جاتا۔ پیدائش کے وقت قبطی عورتیں آ جاتی، اگر بچی پیدا ہوتی تو چھوڑ کر چلی جاتی، اور اگر بچہ پیدا ہوتا تو قتل کرنے والوں کو خبر دے دیتی۔ فوراً ذبح کرنے والے تیز تیز چھریاں ہاتھوں میں لے کر آ جاتے اور معصوم بچے کو ذبح کر کے چلے جاتے۔ استغفر اللہ۔ ایسا ظلم بھی تاریخوں میں نہیں دیکھا گیا کہ ماؤں کے لال ان کی آنکھوں کے سامنے بے دردی سے ذبح کر دیے جائیں۔ انہی معصوموں کا خون رنگ لائے بغیر نہ رہا، اور یہ خونخوار درندے بے رحمی سے پانی کی موجوں کے بے رحم ہاتھوں کے حوالے کر دیے گئے۔ تو بڑا لمبا قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خواب میں یہ بات ڈالی۔ انہوں نے بچہ صندوق میں ڈال دیا، دریائے نیل میں بہا دیا، لیکن اپنی بیٹی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو پیچھے پیچھے لگا دیا کہ اتنا بڑا بھروسہ تھا انہیں اپنے خواب پر، بڑی بے فکری سے، بڑے ہی تحمل سے اپنے لال کو دریائے نیل میں بہا دیا، اور وہ بہتا بہتا فرعون کے محل کے سامنے آ گیا۔ لونڈیوں نے صندوق اٹھایا اور اسے ملکہ کے پاس لے آئیں۔ صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک بھولا بھالا خوبصورت حسین و جمیل اور پیارا پیارا بچہ تھا۔ ملکہ اسے دیکھتے ہی 1000 جان سے قربان ہو گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ملکہ کے دل میں اس کی بے پناہ محبت پیدا کر دی۔ یہ ان کی خوش نصیبی کی علامت تھی کہ اللہ اس بچے کے ذریعے انہیں آخرت کی عزت و آبرو اور بلند درجے اور بزرگی عطا فرمانا چاہتا تھا، اور ان کے شوہر پر شقاوت چھا رہی تھی، یعنی حضرت آسیہ علیہ السلام نے بچہ اٹھایا، وہ تھی اس فرعون کی ملکہ۔ فرعون نے دیکھا تو خطرہ اسے پیدا ہوا، دیکھ کر چونک پڑا کہ کہیں کسی اسرائیلی نے نہ پھینک دیا ہو۔ ملکہ نے کہا کہ ہمیں توقع ہے کہ اس سے ہمیں نفع پہنچے گا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سب دائیوں کا دودھ حرام تھا، وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ جب انہوں نے کسی کا دودھ نہ پیا تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی تھی، ہو سکتا ہے ان کے یہاں کام کرتی ہوں، تو انہوں نے بتایا کہ ایک عورت ہے جس کو میں جانتی ہوں۔ یہ دیکھ کر لانے والوں کو بڑی خوشی ہوئی، اور ملکہ کے پاس بشارت دینے کے لیے ایک شخص پہنچا۔ ملکہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بلوا لیا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، خوب دیا دلایا۔ در حقیقت اس سے خبر ہی نہ تھی کہ یہ اس بچے کی ماں ہے۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، یہ سارا واقعہ انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کے بعد ریکارڈ کریں گے۔ آگے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے طاقتور ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت و علم عطا فرمایا۔ ہم مخلصوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ آپ شہر میں شہریوں کی غفلت کے وقت آئے جہاں 2 شخصوں کو لڑتا جھگڑتا پایا، ایک آپ کے رفقا میں سے تھا اور ایک دشمنوں میں سے۔ پھر اس دوست نے اس دشمن کے خلاف آپ سے فریاد کی، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مار دیا جس سے وہ مر گیا۔ کہنے لگے یہ ایک شیطانی کام سرزد ہو گیا، واقعہ شیطان کھلا دشمن اور گمراہ کر دینے والا ہے۔ پھر دعا مانگی، اے رب میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف کر دے۔ حق تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا، اللہ بڑی بخشش و مہربانی والا ہے۔ دعا مانگی کہ اے رب تو نے مجھ پر یہ احسان فرمایا ہے، اس لیے اب میں ہرگز کسی مجرم کا مددگار نہ بنوں گا۔ کیا دعا تھی؟ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ آگے ہے، پھر آپ صبح صبح ڈرتے ڈرتے خبریں معلوم کرنے کے لیے شہر گئے کہ اچانک وہی آدمی جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی آج بھی فریاد کر رہا ہے۔ آپ نے اسے کہا واقعہ تو سراسر راہ سے ہٹا ہوا ہے۔ پھر جب آپ نے اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑنا چاہا تو اسرائیلی کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کیا تو نے جیسے کل ایک آدمی مار ڈالا تھا آج مجھے مار ڈالنا چاہتا ہے؟ تو ملک میں ظالم و سرکش ہی بننا چاہتا ہے اور صلح پسندوں میں سے بننا ہی نہیں چاہتا۔ آخر آپ خوف زدہ ہو کر احتیاط سے دیکھتے بھالتے یہاں سے نکل کھڑے ہوئے، دعا مانگی، اے رب مجھے ان ظالموں سے بچا لے، رب نجنی من القوم الظالمین۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بس ایک مکہ ہی مارا تو وہ مر گیا، لیکن اسی وقت نادم ہوئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگی، یہ نہیں کہ ڈر کر بھاگ گئے وغیرہ وغیرہ، انہوں نے اسی وقت اپنی اصلاح کر لی، اسی وقت نادم ہو گئے، معافی مانگ لی۔ تو شہر میں ڈرتے ڈرتے معلوم کرنے کے لیے نکلے کہ دیکھیے اس کام کا کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ چلتے چلتے ایک راستے سے جو گزرے تو اچانک وہی شخص جس نے آپ سے کل کپتی کی شکایت کی تھی اور مدد مانگی تھی، ایک دوسرے کپتی سے لڑ رہا ہے۔ جب آپ اس کے پاس سے گزرے تو اس نے پھر آپ کو اپنی مدد کے لیے بلایا۔ آپ نے اسے کہا تم بڑے شر پسند ہو اور سراسر غلطی پر ہو۔ یہ کہہ کر آپ نے اس کپتی کے پکڑنے کا عزم کیا کہ انکار کر دیا، لیکن اسرائیلی اپنی کمزوری، بزدلی اور نادانی سے یہ سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام اسی کو پکڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اسے ڈانٹا بھی تو تھا۔ تو اس نے اپنے بچاؤ کے لیے زور سے کہہ دیا کہ موسیٰ، جیسے کل تم نے ایک کپتی کو قتل کر دیا تھا، آج مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو۔ اس سے پہلے قتل کے واقعہ کو یہ اسرائیلی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی جانتے تھے۔ جب اس قبطی نے اسرائیلی کے منہ سے قتل کی واردات سن لی تو فرعون کو خبر کر دی، قاتل کا سراغ لگ گیا تو فرعون نے آپ کے قتل کا پکا ارادہ کر لیا۔ سپاہی آپ کی جستجو میں چاروں طرف گھومنے لگے تاکہ آپ کو گرفتار کر کے فرعون کے سامنے حاضر کرتے۔ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور انہوں نے خبر دی کہ آپ کے قتل کا ارادہ کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، رب نجنی من القوم الظالمین۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو فرمایا مجھے توقع ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ دکھا دے گا۔ جب آپ مدین کے پانی پر پہنچے تو وہاں پانی پلانے والے لوگوں کی ایک جماعت پائی اور ان کے پیچھے دو عورتوں کو بھی دیکھا کہ وہ جانوروں کو روکے ہوئے کھڑی ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ جب تک یہ تمام چرواہے واپس نہ چلے جائیں ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی، اور ہمارے والد بوڑھے اور ضعیف ہیں۔ آخر آپ نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر چھاؤں میں جا بیٹھے اور دعا مانگی، اے رب میں اس بھلائی کا جو تو میری طرف اتارے محتاج ہوں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ پھر ان دونوں میں سے ایک لڑکی آپ کے پاس چل کر شرماتی ہوئی آئی، کہنے لگی کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے اس کی مزدوری دے دیں۔ پھر جب آپ ان کے پاس پہنچے تو انہیں اپنا سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے فرمایا اب کوئی اندیشے کی بات نہیں، تم ظالموں سے بچ کر نکل آئے۔ دونوں بچیوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جان آپ انہیں مزدوری پر مقرر فرما لیجئے، کیونکہ بہترین مزدور وہ ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی۔ فرمایا میں ان دونوں بچیوں میں سے کسی ایک کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں، بشرطی کہ تم 8 سال تک میرے پاس کام کرو، اگر 10 سال پورے کرو تو تمہاری مرضی ہے، میں تم کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، تو مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں سے پاؤ گے۔ آپ نے جواب دیا بہت اچھا، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پکی ہوگی، ان دونوں مدتوں میں سے جون سی بھی مدت میں پوری کروں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہیں، اور ہماری ان باتوں پر اللہ گواہ اور کارساز ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بچیوں سے جلدی آنے کی وجہ پوچھی، انہوں نے سارا واقعہ سنایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بچی کے آنے کا حال بیان فرماتے ہیں کہ آپ کی ایک بچی شریف و آزاد عورتوں کی طرح شرماتی ہوئی آئی، اور یہ حضرت شعیب علیہ السلام وہی تھے جن کو مدین والوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ وہ انہی کی بیٹیاں تھیں جو کہ بکریاں لے کر گئی تھی، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے تھے، انہوں نے ان کی مدد کی تھی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے بیٹی کو بھیجا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے والد کے حکم سے گھر لے آئی۔ تو انہی کے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے، مزدوری بھی کی، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کی۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت پوری کر لی اور آپ اپنی اہلیہ کو لے کر چل پڑے تو آپ نے کوہ طور کی ایک جانب آگ دیکھی۔ اپنی اہلیہ سے فرمایا تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھ لی ہے، شاید میں وہاں سے تمہارے پاس راستے کی کوئی خبر لاؤں یا آگ کی کوئی چنگاری لے آؤں تاکہ تم تاپ لو۔ پھر جس وقت آپ آگ کے قریب آئے تو اس برکت والی جگہ میں میدان کے دائیں طرف سے ایک درخت سے آواز دی گئی
کہ اے موسیٰ میں اللہ رب العالمین ہوں اور تم اپنی لکڑی ڈال دو۔ پھر جب آپ نے اسے سانپ کی طرح متحرک دیکھا تو پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے پھر کر بھی نہیں دیکھا۔ آواز آئی موسیٰ آگے بڑھو، ڈرو نہیں، یقیناً تم امن میں ہو۔ تم اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی عیب کے سفید و براق نکلے گا، اور خوف سے بچاؤ کے لیے اپنا بازو اپنی طرف ملا لو۔ یہ دونوں معجزے تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف ہیں، یقیناً وہ فاسق لوگ ہیں۔ بولے اے رب، میں نے ان میں سے ایک شخص کو مار ڈالا تھا، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے اس کے بدلے قتل کر ڈالیں گے، اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو جو مجھ سے زیادہ صاف زبان ہے میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج کہ وہ میری تصدیق کریں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ تمام فرعونی مجھے جھٹلائیں گے۔ فرمایا ہم تمہارے بھائی سے تمہارا بازو مضبوط بنا دیں گے اور تم دونوں کو اپنے موزوں سے غلبہ عطا کریں گے، ان کی تم تک رسائی ہی نہ ہوگی، تم اور تمہارے ماننے والے ہی غالب رہیں گے۔ پھر جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری صاف صاف نشانیاں لے کر آئے تو یہ کہنے لگے یہ تو محض گھڑا ہوا جادو ہے۔ ہم نے یہ بات اپنے اگلے باپ دادا کے زمانے میں سنی ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لے کر آتا ہے، اور جس کے لیے آخرت کا انجام اچھا ہوتا ہے، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اور فرعون نے کہا اے سردارو، میں اپنے سوا کسی کو بھی تمہارا معبود نہیں جانتا، لہٰذا اے حامان میرے لیے مٹی کے پزاوے پکوا، یعنی اینٹیں پکوا، اور اس سے میرے لیے ایک انتہائی بلند عمارت بنوا تاکہ میں موسیٰ کے معبود کو چھانک کر دیکھ آؤں، اور میرے خیال میں تو یہ جھوٹا ہی ہے۔ اس نے اور اس کے لشکروں نے دنیا میں ناحق ادھم مچا رکھا تھا اور یہ خیال کر لیا تھا کہ وہ ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور انہیں دریا میں پھینک دیا۔ آپ غور کریں ان مشرکوں کا کیا انجام ہوا۔ ہم نے انہیں ایسے پیشوا بنایا تھا کہ وہ لوگوں کو آگ کی طرف بلانے والے تھے، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے روز بھی یہ پریشان لوگوں میں سے ہوں گے۔ بلا شبہ ہم نے پہلے زمانے کے لوگوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی جو لوگوں کے لیے دلیل و ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت مان لیں۔ اور آپ طور کے مغربی جانب موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو احکام کی وحی فرمائی تھی، اور نہ آپ آنکھوں سے مشاہدہ کرنے والوں میں سے تھے، لیکن ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی جن پر لمبی لمبی مدتیں گزر گئیں، اور آپ مدین والوں میں مقیم نہ تھے کہ ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہوں، بلکہ ہم ہی نبیوں کو بھیجنے والے ہیں، اور آپ طور کے ایک طرف موجود نہ تھے جب ہم نے آواز دی تھی، لیکن اللہ نے اپنی مہربانی سے آپ کو خبر کر دی تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ نصیحت قبول کر لیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ انہیں اپنے آگے بھیجے ہوئے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی تو یہ چیخ پڑتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیرے احکام کی تعمیل کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ پھر جب ان کے پاس ہمارے پاس سے سچائی آ پہنچی تو بولے کہ انہیں ایسے معجزے کیوں نہیں دیے گئے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ کیا انہوں نے ان معجزوں کا انکار نہیں کیا تھا جو ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے؟ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کر رہا ہے، اور کہہ دیا تھا کہ ہم تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتے۔ آپ فرما دیں کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ کے پاس سے تم بھی کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ روشنی والی ہو، میں اس کی پیروی کر لوں گا۔ پھر اگر یہ آپ کی درخواست قبول نہ کرے تو یقین کر لیجئے کہ یہ اپنی خواہشوں کے پیروکار ہیں، اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی روشنی کو چھوڑ کر خواہش پرست بن جائے گا۔ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ بلا شبہ ہم ان کے لیے برابر کلام بھیجتے رہے تاکہ نصیحت مان لیں، یعنی اگر لوگوں پر رسولوں اور کتابوں کے بھیجے بغیر عذاب آ جاتا تو یہ ضرور دلیل دیتے کہ ہمارے پاس تو کوئی رسول آیا ہی نہیں۔
اب جب کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی حق آ گیا تو ہر دھرمی سرکشی، کفر، جہالت اور بے دینی سے کہنے لگے کہ انہیں موسیٰ علیہ السلام کی طرح کثرت سے معجزے کیوں نہیں دیے گئے۔ حجت نکالنے لگے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی کا معجزہ، ہاتھ کا معجزہ، طوفان کا معجزہ، ٹڈیوں کا معجزہ، جوؤں کا معجزہ، مینڈکوں کا معجزہ، خون کا معجزہ، بے دینوں کو تنگ کرنے کے لیے اناج و پھلوں میں کمی کا معجزہ، دریا کے پھاڑنے کا معجزہ، بادل کے سایہ کرنے کا معجزہ اور من و سلوہ کا معجزہ اتارنے کا، اور ان جیسے دیگر روشن اور لاجواب کرنے والے حیرت انگیز معجزے کیوں نہیں دیے گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے ملے تھے ان کافروں اور فرعونیوں نے اور سرکشوں نے انکار کر دیا تھا۔ اتنے معجزے دیکھنے کے بعد بھی وہ نافرمان رہے، انکاری رہے، تو کیا تم نافرمان نہیں ہو کہ معجزے دیکھنے کے بعد؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، یعنی اگر آپ کی بات قبول نہ کی جائے اور حق کی پیروی نہ کی جائے تو آپ یقین مانیں کہ یہ بلا کسی سند کی خواہش کے پرست ہیں، اور اس سے بڑھ کر کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا جو بلا کسی دلیل کے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب سے لی گئی، اپنی خواہش کا پیروکار ہو۔ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو سیدھی راہ کی رہنمائی نہیں فرماتا۔ آگے فرمایا جن کو ہم نے اس سے پہلے کتابیں دی وہ قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جب وہ انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہمارا اس پر بھی ایمان ہے، واقعی یہ سچی کتاب ہے اور ہمارے رب کے پاس سے ہے، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمانوں فرمانبردار تھے، انہی کو ان کے صبر کے بدلے دوہرا ثواب ملے گا، یہ نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، اور جب بےہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے لیے ہیں اور تمہارے عمل تمہارے لیے، تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں کی راہ کے طالب نہیں۔ آپ جسے چاہیں ہدایت پر نہیں لا سکتے، ہاں اللہ جسے چاہے ہدایت پر لا سکتا ہے اور وہی راہ پائے ہوئے لوگوں سے خوب واقف ہے۔ انہوں نے کہا اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت کی پیروی کر لیں تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں، کیا ہم نے انہیں حرمت والے اور امن و امان والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس سے بطور روزی کی ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ بالکل ہی جاہل ہیں۔ ہم نے بہت سی ایسی بستیاں تباہ کر دیں جن کے باشندے اپنے عیش و عشرت میں اترا گئے تھے، یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے بعد تھوڑے ہی سے آباد ہوئے ہیں، اور ہم ہی وارث ہیں۔ آپ کے رب کی شان نہیں کہ وہ بستیوں کو ہلاک کر دے تا وقتی کہ ان میں سے ایک بڑی بستی میں کوئی رسول نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے۔ ہم بستیوں کو اسی حالت میں ہلاک کرتے ہیں جب ان کے باشندے ظالم بن جاتے ہیں۔ تمہیں جو چیز دی گئی ہے وہ دنوی زندگی کا سامان اور اس کی رونق ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور پائیدار ہے۔ کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر کیا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کر لیا ہو، جسے وہ پانے والا ہے، اس کی طرح ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنوی زندگی کا چند روزہ فائدہ دے رکھا ہے، پھر وہ قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 52 اور 53۔ یہ آیات ان 70 عالموں کے بارے میں اتری جن کو نجاشی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا۔ جب یہ حضرات آپ کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے انہیں مکمل سورہ یاسین پڑھ کر سنائی، یہ سن کر رونے لگے اور مسلمان ہو گئے، کہنے لگے ربنا انا کنا من قبلہ مسلمین۔ تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوہرا اجر دیا، کیونکہ اس سے پہلے وہ اپنی کتاب پر ایمان لے کے آئے تھے، اب قرآن پاک پر ایمان لے کے آئے اور مسلمان ہو گئے۔ پہلے بھی مسلمان تھے، اب بھی مسلمان ہو گئے۔ اس رکوع کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے دنوی زندگی کا چند روزہ فائدہ دے رکھا ہے، پھر وہ قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا، کہ دنیا بہت ہی ادنا ہے، بہت ہی کم زندگی ہے دنیا کی زندگی۔ دنیا کا مطلب ہی ادنا ہے، یعنی ادنا سی زندگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ کی قسم آخرت کے مقابلہ میں دنیوی زندگی کچھ بھی نہیں، بس ایسی سمجھو جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈال کر نکال لے، پھر جتنا اس سمندر کے مقابلہ میں انگلی میں پانی آیا ہے اسی طرح آخرت کے مقابلے میں دنیا ہے۔
پھر فرمایا کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے جو دنیا کو آخرت پر مقدم کر رہے ہو؟ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جس دن اللہ مشرکوں سے پکار کر فرمائے گا کہ تم نے جن کو اپنے گمان میں میرے شریک ٹھہرا رکھا تھا وہ کہاں ہیں جن پر عذاب کی بات واجب ہو چکی، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے آقا یہ وہی ہیں جن کو ہم نے بہکایا، ہم نے انہیں اسی طرح بہکایا جس طرح ہم خود بہکے ہوئے تھے، ہم ان سے تیری سرکار میں دستبردار ہوتے ہیں کہ یہ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ اور کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو آواز دے کر بلاؤ، سو وہ چیخ چیخ کر انہیں بلائیں گے لیکن وہ انہیں جواب تک نہ دیں گے اور عذاب کا معائنہ کر لیں گے، کاش یہ لوگ راہ پا لیتے۔ اور جس دن اللہ انہیں پکار کر پوچھے گا تم نے نبیوں کی کیا بات مانی تھی، اس روز ان سے سارے ہیلے بہانے گم ہو جائیں گے اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہ سکیں گے۔ ہاں جس نے توبہ کر لی، ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، یقین ہے کہ وہ نجات پا جائے گا۔ یہاں پر مشرکوں کی ڈانٹ کا بیان ہے، انہیں خوب ڈرایا دھمکایا گیا، پھر آخر میں فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی توبہ کر لے، کوئی ایمان لے آئے، نیک عمل کر لے تو وہ نجات پا جائے گا، یقیناً وہ نجات پا جائے گا۔ آگے فرمایا اور آپ کا رب جس کو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے اور چن لیتا ہے، ان میں سے کسی کو کوئی بھی اختیار نہیں۔ حق تعالیٰ ان مشرکوں کی باتوں سے پاک و بلند ہے اور آپ کا رب ان تمام باتوں کو جانتا ہے جن کو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جن کو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، اس کے لیے دنیا میں اور آخرت میں تعریفیں ہیں، اسی کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹ کر جاؤ گے۔ آپ فرما دیں بھلا بتاؤ تو صحیح، اگر تم پر اللہ قیامت تک برابر رات ہی رات رکھے تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہارے پاس روشنی لے آئے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ آپ فرما دیں بھلا بتاؤ تو صحیح، اگر تم پر اللہ قیامت تک برابر دن ہی دن رکھے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے جس میں تم آرام کر سکو؟ دیکھتے نہیں ہو اسی نے تو اپنی مہربانی سے تمہارے لیے دن اور رات بنائے تاکہ رات میں آرام کرو اور دن میں روزگار تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور جس دن اللہ مشرکوں سے پکار کر فرمائے گا کہ تم جنہیں میرا شریک سمجھا کرتے تھے وہ کہاں ہیں، اور ہم ہر قوم میں سے ایک ایک گواہ الگ کر لیں گے اور حکم کریں گے کہ اپنی اپنی دلیلیں پیش کرو، تب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ ہی کی طرف ہے، پھر ان سے ان کی افترا پردازیاں غائب ہو جائیں گی، یعنی ان کی جھوٹی باتیں سب گم ہو جائیں گی، غائب ہو جائیں گی۔ یقین مانو قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا مگر ان پر ظلم ڈھانے لگا، ہم نے اسے اس قدر خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت پر بھی بھاری تھیں۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا اترایا مت کر کیونکہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور جو مال حق تعالیٰ نے تجھے دے رکھا ہے اس سے آخرت کے گھر کی بھی تلاش جاری رکھ اور اپنا دنیوی حصہ بھی نہ بھول۔ دیکھ جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی احسان کرتا رہے اور ملک میں فساد کا متلاشی نہ رہے، کیونکہ اللہ شر پسندوں کو پسند نہیں فرماتا۔ بولا یہ مال مجھے اپنی فہم و دانش ہی کی وجہ سے ملا ہے، کیا اس سے یہ معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی قومیں تباہ کر دی جو اس سے بھی بہت زیادہ طاقتور اور دولت مند تھی، اور ایسے وقت مجرموں کے گناہوں سے باز برس نہیں کی جائے گی، یعنی بغیر پوچھے جہنم رسید کیا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ تو یہاں پر قارون کا بیان ہے۔ قارون کے باپ کا نام یسوع بن قہت تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام عمران بن قہت تھا۔ ابن اسحاق کا خیال ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا تھا، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ چچا زاد بھائی تھا۔ اس کا لقب منور تھا کیونکہ تورات پڑھتے وقت اس کی آواز نہایت اچھی معلوم ہوتی تھی، لیکن سامری کی طرح منافق تھا اور مال کی کثرت پر نازاں تھا جو کہ اسے لے ڈوبی تھی۔ یہ عوام سے اپنے کپڑے نیچے رکھتا تھا، یعنی اتنا تکبر تھا کہ ان سے بڑھ کر کپڑے کو نیچے تک رکھتا تھا تاکہ لوگوں میں ممتاز اور اونچے طبقے کا معلوم ہو۔ پھر فرمایا کہ ہم نے اسے خزانے دیے، یعنی مال اس قدر عطا فرمایا کہ اس کی کنجیاں اٹھانے میں ایک طاقتور جماعت کو دشواری پیش آتی تھی۔ قارون کے خزانوں کی چابیاں چمڑے کی تھیں اور ہر جداگانہ خزانے کی چابی انگلی کے برابر تھی۔
جب یہ کہیں جاتا تو چابیوں کو 60 خچروں پر لدوا کر اپنے ساتھ ساتھ رکھتا تھا۔ پھر فرمایا کہ جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترا مت، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، یہی نیک اسرائیلیوں نے اسے نصیحت کی اور ہمدردی کے طور پر کہا کہ تم اپنے مال پر نہ اتراؤ، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، اور جو مال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اسے نیک کاموں پر خرچ کرو، اللہ کی نعمت نیک کاموں میں لگاؤ اور اللہ کی راہ میں دے کر اس کا قرب حاصل کرو، جس سے دنیا اور آخرت میں پھلو پھولو اور اپنا دنیوی حصہ بھی نہ بھولو جو اللہ نے تمہارے لیے جائز فرمایا ہے۔ حسب ضرورت کھاؤ پیو پہنو، مکان بناؤ اور شادی کرو، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی حق ہے اور خود تمہارا بھی حق ہے، بیوی بچوں کا بھی حق ہے، اس لیے ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو۔ جس طرح تم پر اللہ کا احسان و کرم ہے اسی طرح تم بھی اس کے مخلوق سے حسن سلوک کرو اور مغرور ہو کر لوگوں پر ظلم نہ ڈھاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ شر پسندوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو یہاں پر جو ہے نا کہ اللہ کا بھی حق ہے، مطلب کہ اللہ کے بندوں کا حق ہے، غریب و مسکین کا حق ہے، ضرورت مندوں کا حق ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا پھر وہ اپنے پورے بناؤ سنگھار کے ساتھ اپنی قوم میں نکلا، اسے دیکھ کر دنیا دار کہنے لگے کاش ہمیں بھی کسی طرح وہ مال مل جاتا جو قارون کو ملا ہے، واقعہ یہ بڑے نصیبے والا ہے۔ ارباب علم بولے نادانو، بہتر چیز تو وہ ثواب ہے جو اللہ ایمان والوں کو اور نیک عمل والوں کو عطا فرمائے گا، یہ نعمت انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر والے ہیں۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا اور اللہ کے علاوہ کوئی جماعت ایسی نہ تھی کہ اس کی مدد کرتی اور نہ وہ خود بدلہ لے سکا، اور جو کل اس کا سا مرتبہ حاصل کرنے کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے دیکھتے نہیں اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر لیتا ہے، اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا، دیکھتے نہیں احسان فراموشوں کو کامیابی نصیب نہیں ہوتی۔ تو قارون کا انجام دیکھ کر لوگ ڈر گئے، تو اس کو دیکھ کر رزق کی تمنا کیا کرتے تھے وہ سب بھی ڈر گئے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آخرت کا گھر ہم ان کو دیتے ہیں جو دنیا میں اونچا بننا نہیں چاہتے اور نہ فساد مچاتے ہیں، اور انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے، جو نیکی لے کر آئے گا اسے اس کا بہتر بدلہ ملے گا، اور جو برائی لائے گا تو برائی کرنے والوں کو ان کی ہوئی برائیوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے کہ جو ڈرتے ہیں انہیں کیا ملتا ہے، اور قارون بہت بڑا متکبر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کسی کو اپنے جوتے کا تسمہ اچھا معلوم ہو تو یہ بھی اس آیت کے حکم میں داخل ہے، یعنی جب اس پر فخر کرے اور دوسروں کو حقیر جانے، کیونکہ یہی بات قابل مذمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس وحی آئی ہے کہ آپس میں تواضع اور عاجزی سے پیش آؤ، کوئی کسی پر نہ فخر کرے اور نہ زیادتی۔ اگر کسی کو جوتے کا تسمہ محض خوبصورتی کی وجہ سے اچھا معلوم ہوتا ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنے کپڑوں اور جوتوں کو اچھا دیکھنا پسند کرتا ہوں، کیا یہ غرور ہے؟ فرمایا نہیں، اللہ خوبصورتی پسند فرماتا ہے۔ تو غرور یہ ہے کہ آپ اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، دوسروں کے گندے کپڑے دیکھے یا ہلکے کپڑے دیکھے تو آپ کے اندر غرور آ جائے کہ میں اس سے امیر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، تو وہ غرور ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیے جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لے آئے گا۔ آپ فرما دیں میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون کھلی گمراہی میں ہے۔ آپ کو یہ امید بھی نہ تھی کہ آپ پر کتاب اتاری جائے گی مگر یہ آپ کے رب کی مہربانی ہے۔ خبردار ہرگز بھی کافروں کے مددگار نہ بننا، اور آپ پر کتاب اتارے جانے کے بعد یہ کافر آپ کو اللہ کی آیتوں کی تبلیغ نہ روکنے پائیں۔ آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں اور مشرکوں میں سے نہ ہوں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں بجز اس کی ذات کے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی کی حکومت ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر تبلیغ کا حکم ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہے کہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دے اور انہیں قرآن سناتے رہیں۔ اللہ آپ کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے پوچھے گا کہ پیغام رسالت پہنچایا تھا کہ نہیں۔
یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری تھی انبیاء کرام پر کہ ہر ایک اللہ کا حکم عوام تک پہنچائیں، ان سے بھی پوچھ ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن آپ کو جنت میں لے جا کر آپ سے قرآن کے بارے میں پوچھے گا، پھر فرمایا آپ فرما دیں میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون کھلی گمراہی پر ہے۔ اس صورت کے آخر میں فرمایا اللہ ہی کی بادشاہت ہے، کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے، کوئی اس کا حکم ٹالنے والا نہیں۔ قیامت کے روز تم سب اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے، پھر وہ تم کو تمہارے اچھے برے عملوں کی جزا و سزا دے گا۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، آمین۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ سورہ قصص کی تفسیر اور ترجمہ پائے تکمیل تک پہنچا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرمائے۔ بہت ہی مختصر تفسیر کی ہے لیکن جو بھی کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرما لے، ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں آپ لوگوں سے اور قرآن پاک سے، دین سے جوڑے رکھے، آمین۔ آگے ہے سورہ عنکبوت۔ عنکبوت کا معنی ہے مکڑی، تو یہ ترتیب کے لحاظ سے 29 سورت اور نزول کے لحاظ سے 85 سورت ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 69 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ اس کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ ہم نے تو ان سے پہلوں کی بھی آزمائش کی ہے، لہٰذا اللہ تو سچوں اور جھوٹوں کو جان کر ہی رہے گا۔ کیا جو لوگ برائیاں کرتے ہیں انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ ان کے یہ فیصلے برے ہیں۔ جو اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو تو اللہ کی مقرر مدت تو یقیناً آنے والی ہے، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، اور جو کوشش کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے کوشش کرتا ہے۔ یقیناً اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے، اور جو ایمان لا کر نیک عملوں میں لگے ہوئے ہیں ہم ان سے ان کی برائیاں مٹا کر رہیں گے اور انہیں ان کے عملوں کا بہترین بدلہ دیں گے۔ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اگر وہ یہ کوشش کریں کہ تم میرے ساتھ ایسی چیزیں شریک کر لو جن کے شرک پر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں تو ان کی بات نہ مانو۔ تم سب کو لوٹ کر میرے ہی پاس آنا ہے، پھر میں تم کو تمہارے عمل بتا دوں گا، اور جو لوگ ایمان والے اور نیک کام کرنے والے ہیں انہیں یقیناً نیک بندوں میں داخل کر لیں گے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں باپ سے اچھے سلوک کا حکم دیا ہے، ان کی فرما برداری کرنی ہے، لیکن جب وہ ایسا حکم دے جو کہ شرع کے خلاف ہو تو تب ان کا حکم نہیں ماننا، بلکہ والدین کو بھی گمراہی سے نکالنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو آیات میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ آپ کو شرک کا حکم دیں تو ان کی بات نہ مانو، لیکن شرک کے علاوہ بھی تفسیر میں ہے کہ ان کا ایسا کوئی بھی حکم نہیں ماننا جو کہ شرع کے خلاف ہو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں 4 آیتیں اتری، پھر آپ نے اپنا واقعہ بیان فرمایا کہ میری ماں نے فرمایا کیا اللہ نے تم کو نیکی کا حکم نہیں دیا؟ اللہ کی قسم نہ میں کھانا کھاؤں گی اور نہ پانی پیوں گی جب تک مر نہ جاؤں یا تم کافر نہ بن جاؤ۔ لوگ زبردستی ان کے منہ میں نوالے ٹھوسا کرتے تھے۔ اس پر وَوَصَّيْنَا سے بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تک 2 آیات اتری۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب انہیں اللہ کی راہ میں ستایا جاتا ہے تو لوگوں کے فتنے کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھتے ہیں، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے تو کہنے لگتے ہیں ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے۔ کیا اللہ دنیا والوں کی دلی باتوں کو اچھی طرح سے جاننے والا نہیں؟ اور یقیناً اللہ ایمان والوں کو ظاہر ہی کر کے رہے گا اور منافقوں کو بھی۔ اور کافروں نے ایمان والوں سے کہا ہماری راہ پر چلو، ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ یہ کسی کا ایک گناہ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ یقیناً یہ جھوٹے ہیں، یقیناً وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسروں کے بھی، اور قیامت کے دن ان سے ان کی افترا پردازیوں کی ضرور باز پرس کی جائے گی۔
یعنی ان سے ضرور پوچھا جائے گا۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو قوم نوح کی طرف بھیجا، آپ ان میں 950 برس رہے، پھر ظلم کی حالت میں انہیں طوفان نے گھیر لیا، پھر ہم نے انہیں اور کشتی والوں کو بچا لیا، اور ہم نے یہ سزا دنیا والوں کے لیے نشانی بنا دی۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم دلیل سے کام لو۔ تم اللہ کو چھوڑ کر محض بت پوج رہے ہو اور جھوٹ گڑھ رہے ہو۔ دیکھو تم جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہو وہ تمہیں ذرا سی بھی روزی پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتے، اس لیے روزی اللہ کے پاس ڈھونڈو، اسی کو پوجو اور اسی کا شکر کرو، تمہیں اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اور اگر تم مجھے جھٹلاؤ تو کوئی تعجب نہیں، تم سے پہلے امتیں بھی جھٹلا چکی ہیں، اور رسول کا فرض تو صرف صاف طور سے پہنچا دینا ہی ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع میں کیسے مخلوق پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا؟ یہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ آپ فرما دیں کہ دنیا میں چل پھر کر دیکھو کہ اللہ نے شروع میں کیسے مخلوق پیدا کی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسری دفعہ بھی پیدا کر دے گا۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، وہ جسے چاہے گا سزا دے گا اور جس پر چاہے گا مہربانی فرما دے گا، اور سب اسی کے پاس جائیں گے، اور نہ تم اسے زمین پر ہرا سکتے ہو اور نہ آسمان میں، اور اللہ کے سوا کوئی تمہارا کارساز مددگار نہیں۔ جو اللہ کی آیتوں کے اور اس کے پاس جانے کے منکر ہیں وہ میری رحمت سے نا امید ہیں، ایسوں ہی پر دردناک عذاب ہوگا۔ پھر ان کی قوم نے بس یہی جواب دیا کہ انہیں مار ڈالو، جلا دو، پھر اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا۔ بلا شبہ اس میں بھی ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم نے جو اللہ کو چھوڑ کر بت تجویز کر لیے ہیں، بس یہ تمہارے باہمی دنوی دوستانہ تعلقات ہی کی وجہ سے ہیں، پھر قیامت کے دن تم میں سے ایک دوسرے کا منکر ہو جائے گا اور ایک دوسرے پر برسے گا، اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ پھر لوط علیہ السلام آپ پر ایمان لائے، اور خلیل نے کہا میں اپنے رب کی طرف وطن چھوڑ کر چلا جاؤں گا، بے شک وہ بڑی عزت و حکمت والا ہے۔ اور ہم نے انہیں اسحاق و یعقوب ہبہ کیے، اور ان کی اولاد میں نبوت و کتاب باقی رکھی، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھی صلہ دیا، اور وہ آخرت میں بھی نیکوں میں سے ہوں گے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کا بیان ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ مردوں میں آپ اور عورتوں میں حضرت سارہ ایمان لائیں۔ بظاہر اس آیت میں اور اس حدیث میں کہ ابراہیم سرکش بادشاہ کے پاس سے گزرے، اس نے آپ سے پوچھا سارہ تمہاری کون ہے؟ فرمایا ہمشیرہ ہے۔ پھر حضرت سارہ سے کہا میں نے تمہیں ہمشیرہ بتا دیا ہے، مجھے جھوٹا نہ ہونے دینا، کیونکہ تم میری دینی بہن ہو، اور دنیا میں میرے اور تمہارے سوا کوئی اور مومن نہیں۔ اور شاید حدیث سے یہ مراد ہو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو یوں کیوں کہا کہ یہ میری بہن ہے؟ مطلب یہ کہ وہ ظالم بادشاہ تھا، شادی شدہ عورتوں سے ناجائز تعلقات قائم کرتا تھا، قافلے میں سے کسی بھی عورت کو ایسے ہی نہیں جانے دیتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی ہجرت کر کے ملک شام آپ ہی کے ساتھ آئے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آئے، اور آپ ہی کی زندگی میں اہل سدوم اور علاقہ سدوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے لوط کو بھی نبی بنا کر بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم ایسی بے حیائی کے کام کر رہے ہو جنہیں تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا، کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو اور ڈاکہ ڈالتے ہو اور اپنی مجلس میں شرمناک حرکتیں کرتے ہو؟ بس ان کی قوم کے پاس یہی جواب تھا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ دعا مانگی اے رب ان فسادیوں پر میری مدد فرما۔ کیا دعا تھی؟ رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام نے دعا مانگی۔ اس دعا کو بھی آپ اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں۔ آگے فرمایا اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لائے تو انہوں نے کہا ہم اس علاقے کے باشندوں کو تباہ کرنے والے ہیں کیونکہ یہ ظالم ہے۔ فرمایا اس میں تو لوط بھی ہیں۔ فرشتے بولے ہمیں معلوم ہے جو وہاں ہے، ہم انہیں اور ان کے گھر والوں کو بجز ان کی عورت کے بچا لیں گے، اور عورت پیچھے رہ جانے والے مسیح ہوگی۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے
تو آپ ان کی وجہ سے پریشان اور تنگ دل ہوئے، اور فرشتوں نے کہا آپ ڈرے نہیں اور نہ دلگیر ہوں، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے بجز آپ کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ہم اس علاقے والوں پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آسمانی عذاب اتارنے والے ہیں، اور ہم نے اس بستی کے کچھ کھلے نشان عقل والوں کے لیے چھوڑ دیے ہیں۔ اور مدین والوں کے پاس ان کے بھائی شعیب کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا اے قوم، اللہ کی عبادت کرو اور قیامت کے دن سے ڈر جاؤ اور زمین پر فساد نہ مچاؤ۔ پھر انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا۔ آخر زلزلہ نے انہیں آ دبایا اور اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے کے گرے رہ گئے۔ اور ہم نے عادیوں اور سمودیوں کو بھی تباہ کیا، اور تمہارے سامنے ان کی ہلاکت ان کے گھروں سے ظاہر ہے، اور شیطان نے ان کے عمل خوبصورت دکھا کر انہیں راہ سے روک رکھا تھا، اور وہ عقل مند تھے۔ اور ہم نے قارون، فرعون اور حامان کو بھی غارت کیا۔ دیکھیے ان کے پاس موسیٰ کھلی دلیلیں لے کر آئے تھے، پھر انہوں نے دنیا میں غرور کیا اور وہ بھاگنے والے نہ تھے۔ پھر ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ پر پکڑ لیا، بعض پر پتھروں والی آندھی بھیجی، بعض کو چیخ نے آ پکڑا، بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور بعض کو ڈبو دیا۔ اور اللہ کی یہ شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن یہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور کارساز بنا لیے، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے جس نے گھر بنایا، اور یہ واقعہ ہے کہ سب سے زیادہ کمزور مکڑی ہی کا گھر ہوتا ہے۔ کاش وہ جانتے اللہ کو وہ بت معلوم ہوتے ہیں جنہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں، اور اللہ بڑی عزت و حکمت والا ہے۔ اللہ نے آسمان و زمین حکمت ہی سے پیدا کیے ہیں، بلا شبہ ان میں ایمان والوں کے لیے روشن دلیل ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتوں کی مثال دی ہے۔ مشرکوں نے اللہ کو چھوڑ کر جو معبود تجویز کر لیے ہیں اور ان سے مرادیں اور روزیاں مانگتے ہیں، اور آڑے وقت بلائیں ٹالنے کے لیے انہیں پکارتے ہیں، اللہ نے ان کی یہ مثال بیان فرمائی ہے کہ ان کے معبود کمزوری میں مکڑی کے جالے کی طرح ہیں۔ کیا کوئی مکڑی کے گھر میں رہ کر سردی، گرمی، دھوپ اور بارش سے بچ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح ان کے بتوں کو اختیار و علم کچھ نہیں، نفع یا نقصان تو کیا پہنچائیں گے۔ اگر مشرکوں کو ذرا بھی عقل ہو تو دیوی دیوتاؤں سے بیزار ہو جائیں، بخلاف مسلمانوں کے جن کے دلوں میں اللہ کی تصدیق ہے اور وہ شریعت کے پابند رہ کر نیک عملوں سے بھی آراستہ رہتے ہیں۔ مسلمانوں کے ہاتھ میں ایسا مضبوط کڑا ہے کہ وہ ٹوٹنے والا نہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین۔ اللہ نے آسمان و زمین میں حکمت سے ہی پیدا کیے ہیں، بلا شبہ ان میں ایمان والوں کے لیے روشن دلیل ہے۔ دنیا حکمت سے پیدا کی گئی۔ حق تعالیٰ اپنی عظیم و ہمہ گیر قدرت کی خبر دے رہا ہے کہ اس نے کائنات بیکار و عبث پیدا نہیں کی، بلکہ حکمت سے پیدا کی ہے تاکہ ہر ایک کو اس کے عملوں کا بدلہ مل جائے، تاکہ اللہ بد عملوں کو ان کے عملوں کی سزا دے اور نیک عمل والوں کو انعامات سے نوازے۔ پھر فرمایا اس میں مومنوں کے لیے زبردست نشانی ہے، یعنی آسمان و زمین اور اس کا ذرہ ذرہ اس بات پر صاف طور سے دلالت کر رہا ہے کہ اللہ ہی سچا معبود ہے، اللہ ہی واحد وہ پاک ذات ہے جس کی عبادت کی جائے گی۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں سے بھی بعض لوگ ایسے جاہل ہیں کہ فقیروں کے پاس جاتے ہیں، قبروں میں منتیں ماننے جاتے ہیں، فقیروں سے بیٹے مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، بہت بڑے شرک میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور شرک میں پھنسنا تو پھنسنا، ہمارے مسلمان قوم کی عورتیں اولاد کے لالچ میں پیروں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر لیتی ہیں کہ یہ ہمیں اولاد دیں گے۔ شرک سے بھی بڑھ کر شرک، استغفر اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، ان کی نسل بہ نسل کو ہر ایک قسم کے شرک سے بچائے، آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحد، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بنا دے، آمین۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہمارا پارہ نمبر 20 پائے تکمیل تک پہنچا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرما دے، قبول فرما لے، عمل کی توفیق عطا فرما دے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہوگا پارہ نمبر 21۔ تو الحمدللہ قرآن پاک کے 2 حصے پائے تکمیل تک پہنچ گئے، یہ آخری حصہ ہے۔ دعا ہے کہ یہ بھی ٹھیک ٹھیک آسانی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچ جائے، آمین۔
جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.